वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूँ आरिफा नूर। नाजरीन, जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है उस पर हमारी भी बॉल टू बॉल या डिफेक्शन टू डिफेक्शन या प्रेस कॉन्फ्रेंस टू प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कमेंट्री जारी है। बहुत एक तनाव की सी सूरत हाल है। नंबर्स गेम जो है वो इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी हवाले से कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक बहुत अहम तरीन फ़ैसला किया। उन्होंने पंजाब से जो चीफ़ मिनिस्टर है उस्मान बुज़दार साहब उनको हटा के परवेज़ इलाही साहब को इस ओहदे की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऑफ़र दी। गुज़िश्ता कई दिनों से काफ लीग के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी, अपोजिशन के भी, मगर आखिरी मिनट पर जब परवेज़ इलाही साहब ने फ़ैसला किया तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑफ़र कबूल कर ली। और ये रहा है आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, जो गुफ्तगू हुई है, कि अपोजिशन के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। वो इस पे तनकीद भी कर रहे हैं मगर हैरानी का इजहार भी हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो शरीक चेयरमैन हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने आज ये कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो परवेज़ इलाही साहब को मुंतखब चीफ मिनिस्टर नहीं करवा पाएगी क्योंकि उनके पास नंबर्स नहीं हैं। जो अपोजिशन की इस वक्त नेशनल असम्बली के हवाले से अगर हम नंबर्स की बात करें तो उनके पास गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4 जो मेंबर्स थे उन्होंने अपोजिशन को ज्वाइन किया और जो आज़ाद उम्मीदवार है असलम भूतानी साहब, उन्होंने भी अपोजिशन को ज्वाइन कर लिया है। और इसके साथ साथ इतवार के दिन जलसा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में बहुत बड़ा, और उस जलसे से ख़िताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि एक इंटरनेशनल साजिश जो है वो उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ हो रही है। और उस हवाले से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें वफाकी वज़रा ने भी दोबारा इसका ज़िक्र किया। कोई ख़त है जिसका ना सिर्फ वो बात करते हैं पर उन्होंने आज ये भी कहा कि ये ख़त वो दिखाने को तैयार है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अगर ज़रूरत हो। और उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि नवाज़ शरीफ साहब इस साजिश में मुलव्विस हैं। इस सारे इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है शाहिद खाकान अब्बासी साहब, सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नवाज़ और साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान। वेलकम टू द शो सर। शुक्रिया जी। सर, आज राना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो लगा कि काफ़ी झटका लगा है आपको परवेज़ इलाही साहब की जो क्या कहे सडन डिसीजन है, इट्स टेकन यू ऑल बाय सरप्राइज। नहीं, उन्होंने एक फ़ैसला किया, हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन एक दिन कबल उनका रवैया कुछ और था। क्या था सर? कि आप कुछ हमसे तफसील शेयर कर सकते हैं? मैं तो उस मीटिंग में नहीं था, लेकिन जो राना साहब ने बात की है उन्होंने यकीनन अपनी तजर्बे की बुनियाद पर ही की है क्योंकि वो उस मीटिंग में मौजूद थे। तो बहरहाल परवेज़ इलाही साहब ने अपना फ़ैसला बदल लिया, हमें से कोई एतराज़ नहीं है। सर, वो हमने उनको दावत दी थी। कमिटमेंट आपके साथ मीटिंग थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मीटिंग थी जिसका जरदारी साहब भी जिक्र कर रहे हैं, रात की बात कर रहे हैं, राना सना साहब भी कह रहे हैं। जो बात थी वो हो गई, कमिटमेंट दी थी, उसको पूरा नहीं किया या नहीं भी दी थी, वो समझते मैंने नहीं दी थी, वो बात खत्म हो गई। वो अब हुकूमत का साथ दे रहे हैं। तफसील तो हमसे शेयर कर लेना कि रात को मीटिंग किसके साथ हुई? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दिन पहले मीटिंग थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ थी शाम के 7:30 बजे जी। उसमें मुझे वो मीडिया पर भी आई थी मीटिंग। तो उसके बाद जो कम से कम हमारी टीम तो मुतमईन थी कि वो आप लोगों ने उनको चीफ मिनिस्टरशिप ऑफर की उस मीटिंग में। ये मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है वहाँ मीटिंग में क्या हुआ, राना साहब बता सकते हैं, शायद उन्होंने जवाब भी दिया है। तो जो वो राना साहब कह रहे हैं मैं उसकी तायीद ही कर सकता हूँ। उन्होंने तो कहा है कि हमने ऑफर कर जी, मैं फिर उसकी तायीद ही कर सकता हूँ। मैं उस मीटिंग में नहीं था, ना मैंने किसी से पूछा है, लेकिन उन्होंने अब अपना फैसला अगर बदल लिया या नहीं फैसला किया था, हम उनके फैसले का एहतराम करते हैं। परवेज़ इलाही साहब सर, राना सनाउल्लाह साहब ने ये भी कहा कि उन्होंने परवेज़ इलाही साहब के कहने पे आप लोगों ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पंजाब में मूव की। जी, बात भी दुरुस्त हो सकती है सर, आपको नहीं मालूम? नहीं, मुझे हकीकत से मैं देखिए, हाउ कैन उनको आपने चीफ मिनिस्टरशिप भी ऑफर कर दी और वो आपको कहते हैं और आपने ये भी बात मान ली कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, बट फिर बात और संजीदा हो जाती है। हाँ, तो अगर ये बातें होकर भी वो उनकी नहीं तो बदल गई है बात। हाउ डिड ही कन्विंस द पीएमएलएन के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पंजाब में मूव करें? उन्होंने भी तो आपको कायल करने के लिए कोई वजह बताई होगी ना? नहीं, वो तो हटाना पड़ता ना चीफ मिनिस्टर को। अगर उनसे ये डिसाइड हुआ था कि वो वज़ीर आला बनेंगे
سر بٹ انہوں نے آپ کو تاریخ بھی بتائی کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا 9 بجے تک جمع کروا دینا اور 9:30 بجے تک کیونکہ دیر ہو گئی تھی پاکستان مسلم لیگ نواز کو, یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے, تو ان کا فون آ گیا, ان کا فون آ گیا کہ آپ نے ابھی تک جمع نہیں کروائی. میں اللہ صاحب کی باتوں میں کچھ ایڈ نہیں کر سکتا, جو انہوں نے کہا ہے آپ کی جماعت ہے, آپ کو تفصیل معلوم ہونی چاہیے. میں اس کی تائید کرتا ہوں, جو کچھ انہوں نے کہا ہے میں بالکل اس کی نفی نہیں کر سکتا. انہوں نے اگر ٹی وی پر جو باتیں کہی ہیں, ہماری پارٹی کے پنجاب کے صدر ہیں اور بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں. اب صرف بات یہ ہوتی ہے کہ پرویز الہی صاحب نے اپنا فیصلہ اگر کیا تھا, میں رانا صاحب کی بات پہ یقین کرتا ہوں, ان کی بات درست ہے. کبھی رانا صاحب کبھی بڑی سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں, تو پرویز الہی صاحب نے فیصلہ بدلا ہے, ہم اس کا احترام کرتے ہیں, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. لیکن وہ کیوں بدلا ہے یہ شاید آپ کو ٹروتھ کمیشن ہی بتائے گا. میرا وہ جو ٹروتھ کمیشن ہے فیوریٹ, جب بھی آپ لوگ مطلب کہ کوئی آپ کو لگتا ہے نا آپ کی پوزیشن ویک ہوئی ہے تو آپ کو ٹروتھ کمیشن یاد آ جاتا ہے. بالکل بالکل, جب آپ لوگ لگتا ہے کہ حکومت میں آنے والے تب آپ بھول جاتے ہیں ٹروتھ کمیشن. ویری کنوینئنٹ سر, ویری کنوینئنٹ ہے. بنائیں گے, تجربے سے انسان سیکھتا ہے, بنائیں گے ٹروتھ. بالکل سر, وہی جب کمزور پوزیشن ہوگی یہ سوال آپ اس میں ڈال دیں کہ پرویز الہی صاحب نے, آپ لکھ لینا, آپ کے فون پہ آپ نے لسٹ نہیں بنائی ہوئی کہ آپ نے 29 تاریخ کو جو اپنا فیصلہ بدلا وہ کیوں بدلا سر. اور آپ کا کیا خیال ہے کیوں؟ اچھا بائی دا وے ایک اور بھی یہ تھیوری چل رہی ہے, آپ جواب دینا دیں, پوچھنا ضروری ہے. آج سویرے کیونکہ ذرائع سے یہ خبر چل رہی تھی ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ تنقید ہوئی کہ آپ لوگوں نے دیر کر دی چیف منسٹرشپ آفر کرنے میں, اور اس لیے پرویز الہی صاحب جو ہے وہ دوسری طرف چلے گئے. اور کہا جا رہا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے میڈیا ٹاک میں اتنی زیادہ تفصیل اس لیے بتائی ٹو کاؤنٹر دیٹ. نہیں, مجھے اس کا علم نہیں ہے. سیاست میں یہ وہ زمانے چلے گئے ہیں کہ جو شہر میں پہلے داخل ہو گیا اس کو بادشاہ بنا دیتے تھے. تو سیاست میں بڑی سوچ سمجھ کر, اور پرویز الہی صاحب تو شجاعت صاحب تو بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں. آج بھی آپ یہی کہیں گے کہ منجے ہوئے سیاستدان ہیں. ہو سکتا ہے ان کو کچھ معلوم ہو جو آپ کو نہیں معلوم. فیصلہ ہے, اس کے نتائج اچھے ہوں برے ہوں, یہ ان کا ہی فیصلہ ہے, وہی بھگتیں گے جو بھی ہو. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ فیصلے اس بنیاد پر کیے جاتے ہیں کہ کون پہلے گھر پہنچ گیا تھا. گھر پہلے کون پہنچ گیا؟ مطلب آپ نے کہا کہ وہ پہلے آگے تھے, انہوں نے پہلے آفر کر دی. آپ لوگوں نے دیر کر دی, انہوں نے کہا آپ لوگوں نے نیگوسیشنز میں دیر کر دی. گھر تو آپ بھی ان کے سر بہت پہلے چلے گئے تھے, شہباز شریف صاحب بالکل شروع میں گئے تھے. یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ آپ لوگ دیر سے گئے تھے, بٹ انہوں نے مطلب کہ وہ ذرائع سے سٹوری چلی, وہ اس طرح کی کوئی گفتگو تھی کہ اس معاملے کی اہمیت اب نہیں رہی. انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونا ہے سر. ابھی معاملے کی اہمیت کیسے نہیں رہی؟ جی آپ کمال کر رہے ہیں. نہیں بالکل, انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے. اچھا سر, میرے خلاف کر دیا ہے. مجھے اس بات کی کوئی وہ فکر نہیں ہے. وہ اب انہوں نے فیصلہ کیا, اس فیصلے کو وہ جانے, ان کے فیصلے جانے. اچھا سر, طارق ایک اور بات جو بڑی اہم کی ہے, جو ابھی میں نے سنی ہے رانا صاحب کی زبانی, انہوں نے کہا کہ چودھری صاحبان اپنی زبان کے ہمیشہ بڑے پکے رہے ہیں. یہ بڑی اہم بات رانا صاحب نے کی ہے. یہ میں ان سے پوچھوں گا کہ اس کا کیا تناظر ہے. نہیں تو سر وہ یہی تو حیرانگی کی بات ہے نا, آپ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. جی بالکل حیرانگی کی بات ہے اگر رانا صاحب یہ بات کر رہے ہیں. سر کوئی فون کال آ سکتی ہے ان کو, اس وجہ سے انہوں نے فیصلہ تبدیل کیا ہوگا, یا عمران خان صاحب اتنے اچھے نیگوسیٹر ہو گئے ہیں کہ آپ لوگوں کی آفر سے انہوں نے بہتر کنونس کر لیا؟ میں کیا جانتا ہوں جی, وہ بھی جانتے ہیں. سر آپ کچھ بھی نہیں جانتے ہیں. نہیں, میں تو بتا دیے جو میں جانتا ہوں. جی ناظرین, یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم عباسی صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ اور کیا نہیں جانتے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں شاہد خاقان عباسی صاحب سے. عباسی صاحب, اب کتنے جو ووٹس ہیں پی ایم ایل کیو کے جو آپ کے ساتھ ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب نے تو کہا 3 ہمیں مل جائیں گے. مطلب کہ یہ تو عمران خان صاحب نے اور پاکستان تحریک صاحب نے بڑا برا سودا کیا کہ چیف منسٹرشپ بھی دے دی اور صرف 2 ووٹ ملے ان ایکسچینج. نہیں, میں سودا, سیاست میں سودا نہیں کہوں گا کسی بات کو, اللہ نہ کرے سودے ہوں اس قسم کے. لیکن مجھے علم نہیں ہے ہم نے جو بات کہ ایگزیکٹلی کیا معاملہ ہے پی ایم ایل کیو کا. لیکن ایک جو چیمہ صاحب ہیں انہوں نے خود ہی بیان دیا ہے کہ میں عمران خان کے خلاف ووٹ دوں گا بس. اور سر اس کے علاوہ 4 اور ممبران ہیں, جس میں 3 مرد حضرات ہیں, ایک خاتون ہیں. تو اس میں سے بھی شاید کوئی ووٹ دے رہا ہو عمران خان کے خلاف, مجھے اس کا علم نہیں. اور سر اس کے علاوہ آپ کی اب نمبرز گیم جو ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے؟
اب کیونکہ 172 چاہیے، ہاں پورے الحمدللہ اس سے بہت زیادہ ہے سر. یہ اس میں آپ وہ ڈال رہے ہیں اپنے جو پاکستان تحریک انصاف کے ڈسیڈنٹس ہیں جی، ڈسیڈنٹس بھی ڈال رہے ہیں. اور ایم کیو ایم کے بارے میں سر ایم کیو ایم بھی فیصلہ کریں گے، ان کا بھی فیصلہ ہوا نہیں ہے. بٹ ڈو یو تھنک کہ وہ جی مجھے پوری امید ہے ایک مثبت فیصلہ کریں گے، بہتر فیصلہ کریں گے. سر بہتر فیصلہ کیا ہے؟ بہتر فیصلہ اپوزیشن کا ساتھ دینا ہے، اسی میں ملک کی بہتری ہے، اسی میں سیاست کی بہتری ہے، اسی میں ملک کے مسائل کا حل ہے. سر ڈو یو تھنک دیر از اینی چانس کہ آپ لوگ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہار سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، زندگی میں کسی چیز کی بھی سرٹنٹی تو نہیں ہوتی، لیکن جو نمبرز ہیں اور جو آئین کے مطابق تو انشاءاللہ نمبرز ہمارے پاس اس سے بہت زیادہ ہیں. سر وزیر اعظم اور ان کے جو آج وفاقی وزراء تھے، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے نواز شریف صاحب پہ بھی الزام لگایا ہے اس خط کے حوالے سے. اس پہ پارٹی کا کوئی ریاکشن ہم ایکسپیکٹ کریں؟ میں نے ابھی پریس کانفرنس کی ہے. اچھا. ابھی 6:30 بجے پریس کانفرنس کی ہے. بڑی ایک چھوٹی سوچ اس حکومت سے سامنے آئی ہے. اتنی گھٹیا بات نہیں کرنی چاہیے. ایک ملک کے پارٹی کے روح رواں جو سب سے بڑی پارٹی ہو، جس شخص نے ملک کو ایٹمی طاقت بنایا ہو پورے دنیا کا مقابلہ کر کے، یہ تو ایک خط اگر آیا ہے تو اس میں بھی رو پڑے ہیں جلسے میں. تو کسی پر یہ الزام لگانا، وفاقی وزیر الزام لگائے کسی پر، ایسا نہیں ہوتا. وفاقی وزیر جب بات کرتا ہے کابینہ کی نمائندگی کرتا ہے. اگر کابینہ یہ سمجھتی ہے تو کارروائی کرے. کیا کارروائی کرے؟ آپ پرچہ درج کریں. آپ پرچہ درج کریں. سر انٹرنیشنل اگر وہ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ، اس کے خلاف کیسے پرچہ درج؟ اس ملک کے ایک شہری پر جو ملک کا وزیر اعظم 3 دفعہ رہا ہے، جب یہ پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ وزیر وہ ملک کا وزیر اعظم تھا، اس پر آپ الزام لگا رہے ہیں، غداری کا الزام لگا رہے ہیں. یہ کس نے آپ کو اختیار دیا ہے؟ اتنی آسان بات ہے. سر اب پاکستان مسلم لیگ نواز کا پھر اب کیا ریاکشن ہم نے بتا دیا. I know sir but you can't just leave it at a press conference. جی ہم نے کہا پارلیمان میں لے آئیں. ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں، ہم نے جواب دے دیا، پارلیمان میں لائیں، کل صبح لے آئیں. ہم ساتھ ہیں. ہمارے ملکوں کو دھمکی دیتا ہے، ہم حکومت کے ساتھ ہیں جب تک یہ حکومت ہے. اور یہ خط آج نہیں چھپا تو انشاءاللہ 4 تاریخ کے بعد ضرور چھپے گا. نہیں سر بٹ آپ کو لگتا ہے کہ یہ خط جینوئن ہو سکتا ہے؟ ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں. اور آپ سر ہوا تو ہے ماضی کے اندر، وی ہیو ہیڈ، میرا نہیں خیال کبھی خط آیا ہو. نہیں خط تو نہیں آیا سر، بٹ ہم مطلب کہ جو تاریخ یہاں تو خط آیا ہے نا. میں نہیں کہہ رہا، وزیر اعظم کہہ رہا ہے خط آ گیا ہے. مجھے خط لے رہا ہے، انہوں نے جیب سے نکال کے دکھایا، رو کے بتایا مجھے دھمکیاں آ رہی ہیں. نہیں سر بٹ میں یہ آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ کے خیال میں یہ خط صحیح ہو سکتا ہے؟ اور اگر صحیح، میں ملک کے وزیر اعظم کو جھوٹا کہوں؟ سر ویسے تو کہتے ہی رہتے ہیں پولیٹیکل فورسز ایسے معاملے پر، جب جیسے تو آپ جھوٹ بولتے رہتے ہیں سارے. ان کے وزراء تو آج تک سچ کسی نے بولا نہیں ہے. اور 16 وزیر انہوں نے رکھے ہوئے مشیر وزیر جو صرف جھوٹ بولنے کے لیے رکھے ہیں. ان کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے، وہ نہیں بولے. اب وزیر اعظم صاحب خود آئے، خط لہرایا، اور وہاں پر جو جلسہ تھا وہ 10 لاکھ والا، جس کے 9,70,000 آدمی نہیں پہنچ سکے جلسے میں، وہ باہر رہ گئے. تو ان کے سامنے ارد گرد تھے پریڈ گراؤنڈ. جی وہ رہ رہے تھے پنڈی میں، کافی 40 لاکھ آدمی رہتے ہیں، سب موجود تھے ادھر. تو انہوں نے لہرایا، انہوں نے کہا جی یہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور روئے. میں تو حیران ہوں، ایک کلپ مجھے آج بھیجا کسی نے، رو کے انہوں نے کہا سر آج مجھے دھمکیاں آ رہی ہیں. بھی آفر کیا کہ وہ چیف جسٹس صاحب کو یہ خط دکھا سکتے ہیں. چیف جسٹس کو ضرور دکھائیں، لیکن جگہ جو ہے وہ پارلیمان ہے. چیف جسٹس کچھ نہیں کر سکتے. سر آپ اگر جب پرائم منسٹر تھے اور اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا تو یو وڈ ہیو ٹیکن اٹ ٹو دی پارلیمنٹ یا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل؟ پہلی جگہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں لے جا کر دکھا کر پارلیمان. میری سیاستدان کی جگہ، وزیر اعظم کی جگہ پارلیمان ہے. مجھے کوئی دھمکی دے، میرے ملک کو دھمکی دے، پارلیمان مقابلہ کرتی ہے. تو سر اگر یہ لیٹر جینوئن ہوا تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ووٹ آف نو کانفیڈنس واپس لے لیں گے؟ نہیں، ووٹ آف کانفیڈنس تو ہو جائے گا، پھر اگلے کارروائی ہم کر لیں گے. تو سر آپ پہ الزام یہ لگ رہا ہے نا کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے یہ انٹرنیشنل کنسپیریسی کا حصہ ہے. دیکھیں آپ، کنسپیریسی سامنے آ گئی، دھمکی آ گئی، تو ہم تو یہ گارنٹی کر رہے ہیں آپ کو کہ جس ملک نے یہ خط لکھا ہے اس کے سفارتی تعلقات توڑ کر اس کے سفیر کو ملک بدر کریں گے. یا آپ کریں گے؟ جی، یہ پہلا سٹیپ ہوگا. یہ جب آپ کی حکومت ہے. جی، جس ملک نے ہمیں یہ ضرورت کی ہے، ووٹ آف کانفیڈنس انشاءاللہ جاری رہے گا. ملک بھی تو چلانا ہے نا.
نہیں سر وہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ لوگوں کا ووٹ آف نو کانفیڈنس از پارٹ آف the conspiracy. اچھا دیٹ از دی ایشو. نہیں کنسپریسی تو پاکستان کے عوام کر رہے ہیں جو اس حکومت سے جان چھڑا رہے ہیں. خط 7 تاریخ کا آیا ہوا ہے, 7 تاریخ کا خط آیا ہے. وزیر اعظم صاحب نے اس کو تقریباً 3 ہفتے بعد بتایا ہے ہمیں کہ خط آیا ہے, تو اب اس کا کچھ کارروائی کرنی چاہیے. سر آپ کو نہیں لگتا کہ ملٹری لیڈرشپ کو اس ایشو پہ کوئی بیان دینا چاہیے یا کچھ کرنا چاہیے؟ پتہ نہیں خط دکھایا ہے کہ نہیں دکھایا. وہ کہہ رہے ہیں کہ شیئر کیا ہے. نہیں انہوں نے بتایا نہیں ہے, کیونکہ ہم نے کچھ عسکری لیڈروں کو اور سول لیڈروں کو بتایا ہے. تو سول یہی جو میں نے سنا ہے کہ کچھ عسکری شخصیات کو اور سول شخصیات کو دکھایا ہے. وہی تو سر پھر عسکری سول شخصیات تو سب سے امپورٹنٹ لیڈر دی اپوزیشن ہوتا ہے ملک کے اندر. اب اس کو تو اعتماد میں لے لیں. آپ تو کنسپریسی کا حصہ ہے نا سر, آپ لوگ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں. یہی سر اب بندہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ملک کے معاملات کا تماشا لگا دیں گے, سر اب آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں, آپ کو ایسی خبر ملے فوری کارروائی کریں. لیڈر اپوزیشن نے کی اس کو گرفتار کریں. آپ نے اس کو 2 دفعہ پہلے 15 مہینے جیل میں رکھا ہے, پھر گرفتار کر لیتے. اب اس تیسرے اس کے جی بالکل گرفتار کر لیں اگر آپ کو کچھ ہے. سر اب مجھے تو یہی سمجھ آیا نا اس سے, کیونکہ وہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو ہٹانے کی کوشش اگر انٹرنیشنل ہے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ لوگ کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کا حصہ ہی ہوں گے نا سر. یہ تو نہیں پاکستان کے عوام کر رہے ہیں نا. سر بٹ سر پاکستان کے عوام بیرونی سازش بھی شامل ہے سر. بالکل سر لاجک تو آپ دیکھ رہے ہیں, کانٹ بھی کہ آپ لوگ الگ ہیں اور وہ کوئی اور. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. نہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے آئیں گے تو ہم حکومت کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم اس ساری صورتحال کے اوپر حکومتی موقف جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے. ایک طرف تو جو پنجاب ہے اس کے اندر وزیر اعلیٰ کی تبدیلی ہے, اور دوسری طرف جو وفاقی لیول پر وزیر اعظم صاحب اور ان کے وزراء جو ہیں ایک انٹرنیشنل کنسپریسی کا ذکر کر رہے ہیں, اور اس حوالے سے ایک خط کی بھی بات کریں. اور اس سارے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے شفقت محمود صاحب, وفاقی وزیر تعلیم ہے, صدر PTI پنجاب. ویلکم ٹو دا شو سر. شفقت صاحب, سر یہ کدھر سے کنسپیریسی آ گئی؟ خط آپ کے پاس 7 یا 8 مارچ کا کہہ رہے ہیں آیا ہوا ہے, مہینہ آپ نے اس پہ کوئی بات نہیں کی, ایک جلسے کے اندر اس کا ذکر کیا. آج اب اسد عمر صاحب کہتے ہیں ہم چیف جسٹس صاحب کو دکھا سکتے ہیں. سر اگر اس طرح کی کوئی دھمکی ہے یا سازش ہے تو چیف جسٹس صاحب سے آپ کیوں شیئر کرنے کو تیار ہیں؟ شوڈنٹ یو ٹیک اٹ ٹو دا نیشنل سیکورٹی کاؤنسل اور ٹیک اٹ ٹو دا پارلیمنٹ؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جو کہ سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ وائی ناؤ. آپ نے کہا جی 7 مارچ کو ہے, ابھی کیوں؟ اس سے آپ کو پتہ ہے کہ 7 مارچ کے بعد OIC کی کانفرنس ہو رہی تھی, تو اس لیے وہ اچھا صحیح وقت نہیں تھا کہ اس میں اس چیز کو اٹھایا جاتا. 23 کو ہوئی نا, سن لو نا. نہیں بٹ ماحول تو وہی تھا نا. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے, آپ کیونکہ تاریخ کی طالب علم ہے, کہ پاکستان کی تاریخ میں کنسپریسیز بھٹو صاحب کے خلاف جو ہوئی اس کا تو اب ڈاکیومنٹری ایویڈنس بھی موجود ہے. اور وائی چیف جسٹس؟ اس لیے کہ دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سینسٹیو ڈاکیومنٹ ہے, وہ سینسٹیو ڈاکیومنٹ جو ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ اس کو شیئر کیا جائے, لیکن کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شیئر تو کر دیا. سن لو میری بات تو ختم کر دیتے ہیں نا. اور کیونکہ لوگ جو ہیں, چند لوگ جو ہیں وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ڈاکیومنٹ سے فیک ہے یا وہ ہے ہی نہیں, تو اس سے بڑا عہدہ پاکستان میں جوڈیشل عہدہ اور کیا ہو سکتا ہے سوائے چیف جسٹس کے, کہ جی وہ دیکھ لیں اور وہ دیکھ کے سب کو بتا دیں کہ اس میں کہ یہ لیٹر جو ہے یہ جو ڈاکیومنٹ ہے یہ مراسلہ ہے, لیٹر نہیں ہے, یہ بالکل وہ ہے جینوئن ہے. اور اس کے اندر جو 3 چیزیں ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ دس پری ڈیٹس ووٹ آف نو کانفیڈنس. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اسپیسیفکلی لیٹر میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ذکر کیا گیا. اور تیسرا یہ کہ یہ کہا گیا کہ عمران خان کو نہ ہٹایا گیا تو پھر ہم پاکستان کے ساتھ بہت زیادتی ہوگی. اس لیے یہ تو تھریٹ ہے نا. اور یہ ساری چیزیں تو صرف ڈسکلوز پبلکلی اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ پبلکلی اس ڈاکیومنٹ کو وہ کیا جائے.
اب آپ پوچھیں. سر بھٹو صاحب کا آپ ذکر کرتے ہیں, انٹرنیشنل کنسپیریسی کا ذکر کرتے ہیں, تو کیا اس سے آپ آئی ہوپ یو ریئلائز کہ انگلیاں جو ہیں وہ اٹھتی انہی ممالک کی طرف ہیں جو وہ بھٹو صاحب کی کنسپیریسی پہ جن ممالک پر اٹھتی تھیں؟ از دیٹ ڈیلیبریٹ؟ کیا آپ کی حکومت یہ اشارہ کر رہی ہے؟ نہیں, ہم کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہے, ہم کسی ملک کا نام نہیں لینا چاہتے کیونکہ وہ ہمارے قومی مفاد میں نہیں ہے کہ ہم کسی کا نام لیں, لیکن یہ ریالٹی ہے اور تاریخ ثابت کرے گی کہ یہ ریالٹی ہے. سر اگر آپ نام نہیں لیں گے تو پھر ساری یہ بھی تو خطرہ ہے کہ ساری جو اس وقت ویسٹرن کمیونٹی ہے وہ ناراض ہو سکتی ہے. نہیں, میرا خیال ہے جنہوں نے کیا ہے ان کو پتا ہے, اور باقی جو ہے وہ ناراض ہونے کی بات نہیں ہے. اور ویسٹرن کمیونٹی کا کیوں ذکر کر رہے ہیں آپ؟ ہم نے ویسٹ کا تو نام نہیں لیا سر, کیونکہ پاکستان کے اندر عموماً جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو اس کے اندر عموماً انگلی جو ہے وہ ویسٹ کی طرف ہی اٹھتی ہے نا. وہ آپ اٹھا رہے ہیں نا. آپ اگر بھارت ہوتا تو آپ فوراً نام لے لیتے. بھارت بھی ہو سکتا ہے, اسرائیل بھی ہو سکتا ہے. میں کسی کا نام نہیں لے رہا, لیکن آپ کہہ رہی ہیں, میں تو نہیں کہہ رہا. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ آپ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار ہیں تاکہ وہ کنفرم کریں پورے پاکستان کو کہ یہ ایک جینوئن خط ہے, یہ جو ایک ججمنٹ ہے یا یہ فیصلہ ہے کہ یہ جینوئن لیٹر ہے, یہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی تو آپ کنفرمیشن دے سکتے ہیں ملک کو. اور بلکہ ایز آئی سیڈ کہ اگر سیکیورٹی کی پاکستان کا معاملہ ہے تو پھر آپ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے آپ نے یہ شیئر کیا ہے. دیکھیں, سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ تو شیئر کیا ہے نا, وہ تو خان صاحب نے اپنی پرائم منسٹر نے اپنی تقریر میں بھی کہا. سر, ان کا کیا ری ایکشن تھا؟ لیکن سن رہے نا, ان کا ری ایکشن کیا تھا سر؟ ان کا ری ایکشن مجھے تو نہیں پتا, وہ جب وہ وقت آئے گا تو ان کا ری ایکشن آپ کو نظر آ جائے گا. لیکن میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں اس سے زیادہ معتبر عہدہ چیف جسٹس آف پاکستان کا, اور خاص طور پہ جو شخصیت ہے اس وقت جو چیف جسٹس ہے پاکستان کا, اس سے زیادہ کون سی ہوتی ہے. اور ہم نے یہ بھیجا نہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو بے یقینی ہے تو ہم چیف جسٹس سے شیئر کر سکتے ہیں, اور وہ دیکھ کے اس لیٹر کو بتا سکتے ہیں کہ جنون یہ مراسلہ ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں چیف جسٹس کی شخصیت ایسی ہے, اس کے بارے میں کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. سر, کیا آپ لوگوں کو جو آپ نے یہ پبلک کیا اس کے فارن آفس سے یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے آپ سے رابطہ کیا کہنے کے لیے کہ یہ صحیح ہوا یا غلط ہوا؟ اور میں یہ اس لیے پوچھوں سر کیونکہ تنقید بہت ہو رہی ہے کہ آپ لوگ اپنی حکومت کے خلاف اس وقت جو ایک ڈومیسٹک پالیٹکس ہو رہی ہے اس کے لیے آپ جو فارن ریلیشنز ہیں اس کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. نہیں, خطرے میں نہیں ڈال رہے. بات یہ ہے کہ اگر کوئی اور ملک, باہر کا ملک جو ہے وہ تھریٹن کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ عمران خان کو ہٹاؤ اس لیے کہ وہ ایک آزاد خارجہ پالیسی جو ہے وہ اس نے پرسو کی ہوئی ہے, اور وہ پرٹیکولرلی نو کانفیڈنس موشن کا ذکر کرتا ہے, تو ایک کنسپریسی کے اور سر پہ سینگ تو نہیں ہوتے نا. یہی کنسپریسی ہوتی ہے, اور یہ بڑی سیریس کنسپریسی, اور یہ کنسپریسی پاکستان کے خلاف ہے کہ یہ جو لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں سارے, یہ زرداری, یہ جو 3 لوگ ہیں, اور وہ جو لندن میں بیٹھے ہیں بھائی صاحب, وہ سب سے پیچھے تو وہ ہیں. مطلب یہ سارا کچھ وہاں سے انیشیٹ ہوا ہے, بیکاز خبریں تو یہ ہیں کہ وہ اسرائیلی سفیر سے بھی ملے ہیں. تو اس لیے یہ سارا کچھ جو ہے کہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جس کو پاکستان اگنور کر سکتا ہے. سر, آپ نے ابھی کہا کہ خط میں اس طرح کی بات ہے کہ عمران خان صاحب کو ہٹاؤ. بالکل, اور ان کو نو کانفیڈنس کا بھی ذکر ہے. حکومت which is headed, سر وہ خط بھیج رہے ہیں پاکستانی حکومت کو which is headed by عمران خان, so technically وہ خط عمران خان صاحب کو بھیجا گیا ہے اور اس میں کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہٹاؤ. بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ خط نہیں ہے, مراسلہ ہے. اور وہ سر فرق کیا ہوا ہمیں بھی بتا دیں. وہ ایک نہیں, دیکھیں ریولیشن ہے نا اس کے اندر, تو اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن اور ابل تو میں نے دیکھا بھی نہیں ہے, تو مجھے اس کی تفصیلات کا علم بھی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے وزیر اعظم, فرگیٹ عمران خان فار اے منٹ, اگر پاکستان کے وزیر اعظم کے خلاف ایک سازش ہوتی ہے اور اس سازش کو سڈنلی
یہ لوگ جو ہیں یہ لے کے آگے چلتے ہیں، اور یہ جو لوگ ایک دوسرے کی جانی دشمن تھے، جو ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑتے تھے، جو ایک دوسرے کے ساتھ سلام لینے کے لیے تیار نہیں تھے، اگر وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پھر تو یہ تو بڑی تشویش کی بات ہے کہ ڈومیسٹک ایکٹرز جو ہے وہ انٹرنیشنل ایکٹرز کے ساتھ مل کے ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے اس کو سازشوں کے ذریعے، ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے، بندر بھاٹ کے ذریعے، پیسے کے پھیلاؤ کے ذریعے اگر گرانا چاہتے ہیں تو یہ معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات. تو سر پھر یہ آپ مطلب کہ کیا آپ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جن پہ آپ الزام لگا رہے ہیں، نواز شریف صاحب ہیں جن پہ آپ الزام لگا رہے ہیں، کیا آپ ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے؟ یہ آپ انشاءاللہ سنڈے کے بعد دیکھیں، پھر لیگل ہمارے مائنڈ جو ہیں وہ اس کو اسٹڈی بھی کر رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں سنڈے اس تک کے اوپر انتظار کریں سر اس کا؟ نہیں، مطلب کہ یہ اس وقت آپ جو آپ بات کر رہی ہیں لیگل ایکشن کی، وہ لیگل ایکشن جو ہے وہ کوئی ایک منٹ میں تو نہیں ہوتا نا، اس کا ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا. صحیح ہے، تو ابھی آپ اس پہ مشاورت کر رہے ہیں صرف؟ جی بالکل مشاورت کر رہے ہیں. جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم واپس آئیں گے تو ہم شفقت محمود صاحب سے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے صورتحال ہے اس پہ بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں شفقت محمود صاحب سے. شفقت صاحب، آپ لوگوں نے کل ایک بہت سرپرائز دیا ہم اپوزیشن کو، چودھری پرویز الہی صاحب کو آپ لوگوں نے چیف منسٹرشپ آفر کر دی، عثمان بزدار صاحب کو آپ نے ہٹا دیا. بٹ اپوزیشن کی طرف سے سر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس نمبرز نہیں ہیں کہ آپ پرویز الہی صاحب کو الیکٹ کروا لیں گے. آپ کی پارٹی اتنی بٹی ہوئی ہے پنجاب کے اندر کہ نمبرز آپ پورے نہیں کر پائیں گے. ان کو پریڈکشنز کرنے دیں، اور ان کے پریڈکشنز ووٹ آف نو کانفیڈنس سینٹر میں بھی ناکام ہوگا، اور پنجاب میں بھی پرویز الہی صاحب کی سربراہی میں حکومت بنے گی. ہمارے 183 ممبرز ہیں وہاں پہ، اور 10 ممبر ہیں پی ایم ایل کیو کے، تو یہ تو آٹومیٹکلی ہماری میجورٹی بن جاتی ہے. باقی یہ کہ جی پارٹی بٹی ہوئی ہے کہ جی یہ گروپ ہے وہ گروپ ہے، پارٹی بٹی ہوئی ہے، ترین گروپ اب آپ کے وہ کنونس ہو گئے؟ نہیں، دیکھیں اس گروپ کا پرابلم تحریک انصاف سے نہیں تھا، اور نہ ہی میں ان کے ممبرز کو جانتا بھی ہوں، ملا بھی ہوں. وہ سارے بڑے سنسیئر پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کا پرابلم عثمان بزدار صاحب سے تھا، اور اب کیونکہ وہ پرابلم نہیں رہا تو میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ شاید کوئی ایک آدھا آگے پیچھے ہو، لیکن 99.9% جو ہیں وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور بڑی ایزیلی یہ حکومت بنے گی. سر، آپ 3.5 سال بہت تنقید ہوئی، عمران خان صاحب نے عثمان بزدار صاحب کو نہیں ہٹایا. اب اتنا جب کرائسس کریٹ ہو گیا تو اس کے درمیان پنجاب کے اندر آپ نے چینج کر دی. کیا ہم اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب کہ یہ غلطی تھی پاکستان تحریک انصاف کی، یا یہ کہ اب اتنا پریشر آپ پہ پڑے اور آپ اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے کہ آپ نے یہ تبدیلی کر دی ہے پنجاب میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پالیٹکس میں ٹیکٹکس بھی ہوتے ہیں، اسٹریٹجی بھی ہوتی ہے، آپ ٹائمنگ بھی ہوتی ہے. یہ ٹائمنگ درست تھی کہ پی ایم ایل کیو جو ہے وہ ہمارے ساتھ، تو بالکل درست تھی، بیکاز ابھی ہم حکومت آپ کو بنا کے دکھائیں گے. کچھ لوگ ناراض تھے عثمان بزدار صاحب سے، کچھ ہمارے ایم این اے ناراض تھے، تو یہ بالکل درست ٹائمنگ تھی کہ ان کے جو ناراض تھے ان کی ناراضگی کی وجہ جو ہے وہ دور ہوگی. اب اور کیا، اگر آپ کہیں اور کون سی ایسی بات ہے جو کہ اس میں جو نہ سمجھنے والی ہے کہ لوگ ناراض تھے ان سے، اور وہ وہ ناراض تھے لوگ، آپ کی اپنی جماعت کے لوگ ناراض تھے. تنقید ہوتی تھی پاکستان تحریک انصاف پہ، تنقید ہوتی تھی عمران خان صاحب پہ. سنائے جماعت کے اندر سے بھی لوگ، وفاقی وزراء بھی کہتے تھے عمران خان صاحب کو کہ عثمان بزدار صاحب کو ہٹا دے، وہ نہیں مانتے تھے. تو اب تو پھر سر لگ رہا ہے نا کہ آپ کے اوپر دباؤ اتنا پڑا کہ اس کی وجہ سے آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑا. تو ٹائمنگ تو واز فورسڈ اور امپوزڈ آن یو. آپ چاہے جو مرضی کنکلوژن ڈرا کر لیں، پوائنٹ از کہ واٹ از اٹ، کہ اس میں کون سی ان ایتھیکل بات ہے، اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو ان کانسٹیٹیوشنل ہے، کوئی ایسی چیز جو ان لافل ہے.
हमने टाइमिंग देखा, वी आर द वंस टू डिसाइड कि कौन सा बेहतरीन टाइम है, प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड करना है, उन्होंने डिसाइड किया, इंशाल्लाह इट विल वर्क। बाकी आप जो भी मर्जी अलकाब लगाते रहे वो आपकी स्वाबदीद है। सर बट ये करने से भी आपको पाकिस्तान क्यू लीग के पूरे 5 वोट नहीं मिले, तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं वो अपोजिशन का साथ देंगे, सो यू स्टिल यू नो वो जो कहते हैं ना नंबर्स गेम अभी भी आपकी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि आपके डिसिडेंट्स भी जो हैं वो इस वक्त अपोजिशन के साथ हैं। फवाद चौधरी साहब कहते रहते हैं कि उनमें से पता नहीं 4 वापस आ गए या 3 वापस आ गए, बट अभी तक कोई भी सामने नहीं आया, मीडिया में नहीं आया और उसने कहा ओके आई हैव चेंज माय माइंड, मैं हुकूमत का साथ दूंगा। हमने जो 8, 10, 11 लोग थे जो गए थे, उनमें से 8 तो तकरीबन आपको कल या परसों नजर आ जाएगा, और PMLQ के अंदर तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं वो उनको उनकी अपनी पार्टी जो है वो उनके साथ जो भी मुज़ाकरात करेगी, मुझे यकीन है कि वो वापस आ जाएंगे। MQM जो है वो भी इंशाल्लाह गवर्नमेंट के हक में ऐलान करेगी, और बहुत सारे जो बद्दुआएं दे रहे थे उनकी बद्दुआएं नाकाम होगी, और इंशाल्लाह ये जो वैसे मैं यहाँ पे आपको एक चीज करूं कि हम तो एक सियासी जमात हैं और सियासी जमातें एक दूसरे के साथ मुतहारिब भी होती हैं, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का हिस्सा है, लेकिन जो माशाल्लाह जर्नलिस्टिक कम्युनिटी ने अपने जो रंग दिखाए हैं ना, कि बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं जैसे कि वो अपोजिशन से भी कुछ 4 हाथ आगे हैं, बल्कि मेरा तो लगता है, मुझे तो कई दफ़ा ऐसे लगता है कि कुछ ऐसे हैं कि उनका बस चले तो वो गोलियां बरसानी शुरू कर दें, क्योंकि उनके अल्फाज नाम लेना चाहेंगे सर आप नहीं, मैं नाम नहीं लेता, अभी नहीं लेता। अच्छा सर ये बताइएगा कि ये MQM को सर आपने गवर्नरशिप और पोर्ट्स एंड शिपिंग की वफाकी मिनिस्ट्री ऑफर की है? देखिए MQM के साथ हमारा कोई ऑफर की वाली बात नहीं है, वो हमारा एक नजरिया मिलता है, हम दोनों कराची के लिए काम करना चाहते हैं, हम दोनों कराची की हम 14 सीटें हमने जीती हैं, उन्होंने जीती हैं, तो कराची की बेहतरी के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। और वो कैसे जाएंगे ऐसी जमात के साथ जिसने 13 साल से 14 साल से कराची को बर्बाद किया हुआ है, कराची के फंड स्क्वीज किए हैं, कराची के शहरियों को अजियत में डाला हुआ है, वो किस तरह जाएंगे कभी उस जमात के साथ? तो इसलिए ये हमारा एक नजरियाती हम आहंगी है MQM के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन आज इतना ही, विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।